पंडित सुंदरलाल की जो रिपोर्ट हैदराबाद के बारे में है, तारीख़ है, यानी उसमें आजकल बड़ा अजीब व गरीब ज़माना है कि आप तारीख़ को नहीं कोट कर सकते, यानी मिथोलॉजी को आप कोट कर सकते, तारीख़ को नहीं कोट कर सकते। भाई पंडित सुंदरलाल की रिपोर्ट है, यहाँ पे पुलिस एक्शन नहीं था, मिलिट्री एक्शन था, उसमें मैं न जाऊँगा। जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल में बड़ा अनबन हुई उसके ऊपर, लेकिन मान गए जवाहरलाल। क्यों? प्राइम मिनिस्टर बनना था, माउंटबेटन ने देख लिया था इनमें आपस में डिफरेंसेस हैं, उनको एक्सप्लॉइट करके अंग्रेज़ की समझ में ये आ गया था कि हमको अब, देखिए सिचुएशन बदल गई थी दुनिया की। अब आप लोगों के लिए ये ज़रा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन दुनिया की सूरत बदल गई थी। वो ये था कि 1945 में जंग ख़त्म हुई और 1945-46 में कोल्ड वॉर शुरू हो गई, यानी सोवियत यूनियन एक तरफ और वेस्टर्न पावर्स एक तरफ। जंग दोनों मिल के लड़े थे, हिटलर को दोनों ने मिल के हराया था, लेकिन वो एक रकाबत पैदा की गई, वेस्टर्न अलायंस का एक हिस्सा बन गया, यानी यही तसव्वुर था, इसीलिए बनाया गया था। उनका खेल ये था। मुसलमान समझ रहे थे कि हम बहुत गहरा खेल कोई खेल रहे हैं, और यहाँ लोगों को हुकूमत मिल गई। अब ये कि उसमें 180 मिलियन का क्या होगा वो देखा जाएगा। ये इतनी बातें मैंने मौलाना के हवाले से, अगर पढ़ूँ तो बहुत वक्त गुजर जाएगा। मौलाना कहना क्या चाह रहे थे? कहना ये चाह रहे थे कि देखो, अगर तुमने इसको बांटा, मौलाना की स्पीचेस हैं, अब तो वो यूट्यूब पे है एक आध स्पीच, वो आप सुनाइए लोगों को। तकरीरें हैं, ऐसा मुकर्रर नहीं था, पार्टी में नहीं था कोई। जवाहरलाल नेहरू बहुत ही रैम्बलिंग तकरीरें करते थे, इनकी बड़ी एक पुख्तगी थी मौलाना की तकरीरों में। आप वो अब यूट्यूब में एक आध है, आप उसको मिला के देखिए, स्क्रीन पे दिखाइए। वो ये उन्होंने जो कहा हुआ क्या, बिल्कुल जो वो कह रहे थे उन्होंने अपनी ज़िंदगी में देखना शुरू कर दिया। और जवाहरलाल इज्जत बहुत करते थे, लेकिन निभा नहीं पाए दोस्ती को। अभी इज्जत यानी वाहिद इंस्टेंस है जबकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया शाम के वक्त खुद एजुकेशन मिनिस्टर के घर जाए। मौलाना बहुत ही रिक्लूस किस्म के आदमी थे, बहुत कम लोगों से मिलते थे, इसीलिए वो मास लीडर नहीं थे, वो मास पब्लिक इंटेलेक्चुअल थे। वो मिलते ही नहीं थे लोगों से। शाम के वक्त जवाहरलाल उनके मशवरे के लिए, उनकी सोहबत के लिए शाम को हफ्ते में एक दफ़ा यकीनन, वरना कई दफ़े उनके पास जाते थे। ये इज़्ज़त थी, मगर दोस्ती निभाना सियासत में बड़ा मुश्किल होता है, और वो नहीं निभा पाए। ये वाक़या है। मौलाना मिनिस्टर हैं। अब एक और आपके सामने एक चीज़ रखूँगा और फिर अपना इस तकरीर को ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। राकेश कुमार प्रूति ये नेशनल आर्काइव्स के डायरेक्टर थे। मौलाना की आदत थी बिल्कुल हर चीज़ पक्की पुख्ता होना चाहिए। अंग्रेज़ी उनकी ज़ुबान नहीं थी, उर्दू थी, फ़ारसी थी, अरबी थी। तो वो ख़त, इंटर डिपार्टमेंटल ख़त ख़ुद अपने हाथ से जब इम्पॉर्टेंट होते ख़ुद तहरीर करते थे, और फिर उनका अमला उसको ट्रांसलेट करता था।
تاکہ کوئی جھول نہ آ جائے. پروتی نے کیا کیا کہ یہ جو مسودہ ان کے ہاتھ میں آیا نایاب، اس کو انہوں نے ایک کتاب کی شکل میں شائع کر دیا. اس کا نام ہے آثار آزاد. عجیب و غریب چیزیں ہیں اس کے اندر. جواہر لال نہرو نے تقریباً اپنے ہاتھ سے ہینڈ پک کیا تھا لال بہادر شاستری کو کہ میرے بعد یہ ہوں گے. ہوئے. 1965 کی جنگ جب ہوئی تو پہلے پرائم منسٹر ہیں جنہوں نے راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ کو جتنے بھی لوکل ڈیفنس کیا کہتے ہیں ورڈ ہے جس کے لیے جی نہیں وہ ڈیفنس کی کمیٹیز جو تھیں وہ سب آر ایس ایس کو دے دیں بلا کے گولوال کا. یہ جواہر لال تو کیا پنڈت جی دونوں طرف سڑک کے کھیل رہے تھے، اندازہ نہیں ہوتا. اب مولانا نے ایک خط لکھا ہے. شاستری ریلوے منسٹر ہیں. ایک عبد الرحمان نام کا، ان دنوں میں ایک اگریمنٹ یہ تھا کہ بھائی تم پاکستان ایک افراتفری کا عالم تھا کہ یہ پاکستان جائے گا، اگر وہاں نہیں سمجھ میں کچھ آئی بات ہی واپس آ جائے گا، اس کا گاؤں فلاں جگہ. یہ اگریمنٹ تھا. عبد الرحمان گیا ریلوے میں، ایک مسالچی تھا، وہ واپس آیا، ایڑیاں رگڑ رہا ہے، وہ نوکری نہیں مل رہی. اب کانگریس کا کرٹیکل فیز میں جو کہ پریزیڈنٹ تھا، جو اس وقت ایجوکیشن منسٹر تھا، وہ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہے شاستری سے کہ بھائی یہ تو ایک چھوٹا سا مسالچی ہے. میں ان کے ورڈز میں آپ کو پڑھ دوں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس کرب میں مولانا نے لکھا ہوگا. I am enclosing a copy of a letter from Abdul Rahman. I have sent the original to your office. He was a helper in the railways and opted for Pakistan on the condition that he will return to Indian Railways within 6 months if he liked. He has returned, but has been starving for 5 years. For 5 years, because there is no response to his applications for re-employment. Can you not help him? اب یہ مولانا بیچارے ایک ایک آدمی کا مقدمہ لے کے دوڑے دوڑے پھر رہے. مولانا کے بعد کون؟ Can you not help him? He is not an officer with the railways, only a helper to the engine driver. Is it impossible for the Indian Railways to accommodate a poor helper? مولانا آزاد جواہر لال نہرو کے دوست، جن کے بارے میں پنڈت جی جو جس طرح سے عزت کرتے تھے وہ آپ کے سامنے میں نے واضح کر دیا، اس کا یہ حال ہے. تب اور پنڈت جی زندہ ہیں. جگجیون رام کو خط لکھ رہے ہیں. I have sent to the Chief Minister of Jammu and Kashmir a copy of your letter addressed to me regarding the Post and Telegraphs Department. Jammu and Kashmir کا معاملہ ہے. As many as 53 persons from Jammu and Kashmir apply for a clerical post and only one is appointed. The rest are from outside the state. This baffles me. Obviously, those in charge of recruitments are not sensitive to the fact that such instances complicate our stand on the question of Kashmir. Of the 3 subjects, communications and defense have been transferred to the center. We are asked mockingly that if this is the way Kashmir and Kashmiri Muslims are going to be treated by the communications and the defense ministry, then what hope will there be for these people if other departments are transferred to the center? How do we respond to this charge? کرب میں کہہ رہا ہے یہ آدمی. کون؟ جس کے بارے میں جواہر لال نہرو جو سوچتا تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا.
بھیم سین سچر پرائم منسٹر تھے، چیف منسٹر تھے پنجاب کے، ایک بس زیادہ نہیں، ورنہ بہت سے دستاویز ہیں. یہ اشارہ آپ طالب علم ہیں، آپ اپنے کمپیوٹروں پہ جائیے، پڑھیے، دیکھیے، ریسرچ کیجیے. اور یہ غصے کی منزل نہیں ہے، یہ سمجھنے کی منزل ہے کہ ہم، آپ اور آپ کے والدین سب گمراہ ہوئے اور گمراہ کیے گئے. ہم سمجھ کچھ رہے تھے، ہوا کچھ. اب یہ ایک بھیم سین سچر کو لکھ رہے ہیں، لاسٹ ایئر آئی ہیڈ ڈران یور اٹینشن ٹو دا سیڈ اسٹیٹ آف ماسکس ان پنجاب. ابھی تک خالی پڑی ہیں، ان میں گائے بکریاں باندھی ہوئی ہیں، کچھ کرو. کوئی جواب نہیں آیا. دوسرا خط آپ کہتے ہیں ایک پھر بہت موکنگلی آپ ایک خط لکھتے، بہت ہیں اس میں وقت آپ کا اتنا نہ لوں گا، کہ بھیم سین سچر کو خط لکھتے ہیں دوبارہ کہ آپ آئیے، ملیے، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں لدھیانہ اور امبالے کی مساجد کے بارے میں آپ سے کوئی بات نہیں کروں گا. اگر آپ اس وجہ سے مجھ سے گریز کر رہے ہیں تو وہ نہ کریں. یہ ہے بہنوں، بھائیوں، دوستوں، اور اس میں ہندو مسلمان کا نہیں ہے معاملہ، اس میں معاملہ ہے ان پولیٹیکل آرگنائزیشنز کا جنہوں نے آپ سے کہا کچھ اور کیا کچھ. جو ہمارے گاؤں میں کچی سڑک کاٹی جاتی ہے، وہ سڑک انہوں نے کاٹی، اس پہ اب ڈامر ڈالا جا رہا ہے، اس کو کنسالیڈیٹ کیا جا رہا ہے. کوئی نئی چیز نہیں ہے. اب اگر آپ کبھی اور زیادہ وقت ہوگا تو میں آپ کو اور بھی باتیں بتاؤں گا. اور شکایت انہی پولیٹیکل تنظیموں سے جنہوں نے ہمیں اور ہمارے بزرگوں کو گمراہ کیا. اتنے معصوم تھے کہ وہ سمجھے. اب بتائیے، آپ کسی سے پوچھئے کانگریس سیکولر سیکولر سیکولر، بھائی کانگریس میں کون سیکولر ہے؟ ایک نام تو بتاؤ. نہرو. اچھا فرض کرو نہرو نہیں ہے، دوسرا نام بتا دو. کسی سے پوچھ لو بھائی یہ سیکولر سیکولر بہت ہے، کہاں؟ کون؟ جواہر لال، اندرا گاندھی. ارے بھائی اچھا فرض کرو کہ یہ نہیں ہے، یہ تو بہت بڑی تنظیم ہے، ہندوستان تو بہت بڑا ملک ہے، 1.25 بلین لوگ یہاں رہتے ہیں، ان کے لیڈرز ہیں. ایک تو بتاؤ دوسرا نام. نہرو. یہ سب ایک تھے. جو ہو رہا ہے وہ کم سے کم سامنے سے بات کریں گے آپ سے. آپ کو 75 65 سال تک 66 سال تک بیوقوف بنا کے نہیں رکھیں گے. اگر غلط ہیں تو غلط ہیں، بحث کریں گے. صرف میں نے کوئی یہ اشتعال انگیز تقریر کرنے کا میرا ارادہ نہیں تھا، لیکن کیونکہ مولانا آزاد کے حوالے سے بات ہوئی ہے تو میں نے سوچا کہ آپ کو یہ بتا دوں کہ مولانا آزاد کتنے آخر میں لیٹ ڈاؤن کیے گئے. یہ تو کچھ ٹوکنزم ہیں کہ یہ غنیمت ہے، بھلا گردش فلک کی چین دیتی ہے کسے انشا. غنیمت ہے کہ ہم صورت یہاں دو چار بیٹھے ہیں. لیکن مقصد اس کا یہ ہے کہ تاریخ کو سمجھو اور اس کو کس طریقے سے دنیا میں مائنورٹیز کیسے رہتی ہیں، دنیا میں تاریخ کیا کہتی ہے،
دنیا اور جگہ مائنورٹی میجورٹی کا کیا رشتہ ہے، اور اس کو سمجھو، اور ایکسلنس. اب آپ کو میں ایک بات بتاؤں، ایک قصہ سنا کے پھر میں اس مجلس کو ختم کرتا ہوں. میں ایڈیٹر تھا یہیں ساؤتھ میں، چنئی میں. میں دیکھ بھال کر رہا تھا اس کی دومل گڈے میں. یہاں انڈین ایکسپریس تھا، وجے واڑہ میں تھا، کوچن میں تھا، کوئنز روڈ بنگلور میں تھا، چنئی میں تھا، مدراس ان دنوں میں، اور مدورائی میں تھا. یہ ہوا کہ ہم لوگ کچھ سب ایڈیٹرز رپورٹرز لیں گے. ایک عجیب و غریب معجزہ تھا کہ میں ریجنل ایڈیٹر بن کے آ گیا تھا اور میں مسلمان. اور دیکھیے ہے یہ گنجائش ہے، اگر آپ کے اندر اہلیت ہے آپ انڈسپنسبل اپنے آپ کو کر دیں گے. اگر 2 فاسٹ بولرز نہیں ملیں گے تو ظہیر خان آئے گا. تو ایکسلنس کی ضرورت ہے، ورنہ آلسو رین اگر آپ ہیں اور آپ کہیں دیکھیے صاحب یہاں تو ہندوستان مسلمان ہے صاحب، یہ وہ، یہ غلط. یہ سب میں نے آپ کو بتا دیا، اس کو سمجھیے. لیکن اس کے بعد اٹھ کے آپ، کیونکہ ہم فیوڈل نظام سے گزرے ہیں. فیوڈل نظام میں یہ تھا کہ ہمارے چچا کے بھائی کا پوتا جو ہے وہ وہاں ڈپٹی سیکرٹری ہے فلاں جگہ، اس سے کہہ دو بیٹا وہ کروا دے گا. اب وہ نہیں ہے. ہمارے اتر پردیش میں جہاں کا میں ہوں، وہاں بھیا ہمارے بنواری پنڈت جی، مشرا، دوبے، چترویدی بھیا، ہمارے پنت جی تک رہا ہی. اب تو کونوں کی جانت نہیں نا. سب کا یہ حال ہے، سب کے پیروی بند، نظام بدل رہا ہے. تو آپ کو ایکسلنس میں صاحب یہاں پہ ہوا کہ سب ایڈیٹرز اور رپورٹرز ہائر کیے جائیں گے. میں نے شیورامن صاحب تھے، رام ناتھ گوئنکا کے دوست تھے، بہت ہی انٹلیکچول، گہرا گاڑھا. وہ دنمانی کا ایڈیٹر تھا، اور ایک راما کرشنا صاحب تھے، وہ پورے سب کے جنرل مینیجر تھے. میں نے کہا بھائی دیکھو، میں تو نہ جانے کیسے آ گیا ہوں، معجزہ ہے، لیکن یار یہاں مسلمان ایک بھی نہیں، اور میں اب کی مسلمان لوں گا. طے ہوا ہاں بھائی لو. میں نے کہا کیونکہ میں ہوں شاید اپلیکیشنز بھی آئیں گی. ایڈورٹائز کیا گیا چنئی میں. اب ہم لوگ بیٹھے، 1 آیا، 2 آیا، 3، 4، 10، 20، 21. ایک نہایت مسکین سا. اب بھائی اگر 20 مارکس ہیں تو آپ اگر 18، 16، 15 بھی ہوں تو چلیے ہم اینچا تانی کر کے آپ کو فٹ کر دیں. وہاں جو آ رہا ہے وہ 8 اور 5 اور 7 پہ ہے. تو میں ان کو دیکھوں، یہ مجھے دیکھیں، اور دونوں امبیرسڈ. اب ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھائی لیں گے لڑکوں کو، ہے ہی نہیں، آپ تھے ہی نہیں وہاں. اب دروازہ کھلا اور ایک لڑکا آیا. ایک تو دیکھنے میں بڑا، جس انداز سے وہ واک کر کے آیا اس بڑا امپریسو. پھر گفتگو ہوئی اور اچھی، پھر سوال جواب ہوئے، ہر سوال کا جواب. ارے ہم نے کہا یار یہ تو ہماری، اگر ایسے ہی 4-6 مل گئے تو ہمارا کام ہو گیا. بغیر آؤ دیکھا نہ تاؤ. اس کا نام تھا گلفراز، نام بھی بڑا اچھا لگا، لے لیا تھا. مہینے بھر کے اندر گلفراز انڈین ایکسپریس چھوڑ کے سامنے ہندو میں چلے گئے، ماؤنٹ روڈ مہاوشنو. وہ وہاں پہ بڑا اخبار تھا، زیادہ بڑا تھا ان دنوں میں. وہاں چلا گیا. میں نے کہا دیکھو ہونہار ہے، جائے گا، چلو اس کم سے کم سیڑھی پہ ہم لے کے تو آئے. وہاں سے وہ چھوڑ کے صاحب چلا گیا دلی، اور وہاں انڈیا ٹوڈے کا سپورٹس ایڈیٹر ہو گیا، اور وہ ٹی وی پہ بہت دیر چمکا. وہاں پہ ایک اسرائیل کے ایمبیسڈر جو ہیں
ان کا ان دنوں میں رہائش تھی اشوکا ہوٹل کے ایک سویٹ میں. انہوں نے کھانے پہ بلایا تو ہم گئے. وہاں دیکھا تو گلفراز صاحب موجود ہیں. آئیے کم سر. تو میں نے کہا بھائی گیا, اس نے بٹھایا ٹیبل پہ, اسرائیلی ایمبیسڈر. میں نے کہا گلو ادھر آؤ, یہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے یو ڈنٹ نو سر, آئی ایم اے جو. آداب. گلفراز ایزیکیل اس کا نام تھا, وہ دبا گیا نام شروع میں اور یہ نکلا. تو سوال یہ نہیں ہے کہ وہاں جگہ نہیں ہے, آپ آئیے. آپ ابھی اس وقت اکبر الدین ہے, پرائم منسٹر جا رہے ہیں. پرائم منسٹر کو آپ جانتے ہیں کہ صاحب وہ ان کو یہ پسند ہے یہ نہیں پسند ہے. اکبر الدین کو ریپلیس نہیں کر پا رہے ہیں. وہ اسپوکس مین ہے, ابھی میانمار جائے گا, اس کے بعد جائے گا وہ آسٹریلیا, اس کے بعد انہی کے ساتھ جائے گا فیجی. ابھی سب ہو کے آیا ہے. اس کے بعد جناب ہمارے امریکہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے. تو امریکہ پرائم منسٹر آفس میں جو لڑکا جس کی دیکھ بھال کر رہا ہے اس کا نام ہے جاوید اشرف. بہت ہونہار. دیکھیے ہنر شرط سلیقہ ہے ہر ایک امر میں, عیب بھی کرنے کو ہنر چاہیے. تو ہنر پیدا کرو. اور یہ کہ آل سو رین ہمیں, اور پھر بعد میں شکایتیں کرتے پھرو کہ صاحب وہ تو اس لیے نہیں ملی کہ ہم مسلمان ہیں, وہ تو ہماری ٹوپی دیکھ کے روک دیتے ہیں. یہ جینا ہی تجھے, تقدیر کا شکوہ بے معنی, جینا ہی تجھے منظور نہیں. آپ اپنا مقدر بن نہ سکے اتنا تو کوئی مجبور نہیں. بہت شکریہ جناب سعید نقوی صاحب. ممتاز صحافی دانشور اپنا توسیعی خطبہ پیش کر رہے تھے. آپ نے کئی حقائق سے, بلکہ کئی تلخ حقائق سے پردہ اٹھایا. میں آپ کا ممنون و مشکور ہوں. ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, ہمارے طلباء ہیں, ان کے لیے ایک مشعل راہ ہے آپ کی شخصیت اور آپ کا لیکچر. میں اس سلسلے کو آگے بڑھاؤں گا شیخ الجامع صاحب کی اجازت سے, کہ اسٹوڈنٹس ہیں اور خاص کر MCJ کے اسٹوڈنٹ ہیں, ماس کمیونیکیشن جرنلزم کے, اگر وہ سعید نقوی صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھا کر کچھ ان سے سوال کرنا چاہتے ہیں تو سوال کر سکتے ہیں. ہوئے ہیں وہاں ایکسلنس اپنے اندر پیدا کیجئے. اگر آپ دن میں 3 گھنٹے پڑھتے لکھتے ہیں, آپ 13 گھنٹے پڑھیے لکھیے. آپ کو کوئی چھوڑ نہیں سکتا, آپ کے بغیر یہ چل نہیں سکتے. لیکن اگر آپ کے اندر ایک احساس کمتری بڑھ گیا کہ بھائی ہم تو مسلمان ہیں, یہ تو پارٹی ہے ہندوؤں کی, یہ تو کہتے ہیں گنپتی کا سر جو ہے وہ پلاسٹک سرجری سے لگا, ان میں مت پڑھو. تمہیں ایک گر کی بات بتاتا ہوں. بہت سے مسئلے ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہمارے تمہارے بیچ میں ہیں, اب وہ آ جاتے ہیں تو اس کو شیعہ سنی کر دیتے ہیں. ویسے ہی ان کے آپس میں, ہمارے دوست ہیں, ہم ان کے بیچ میں رہے, ہم تو پلے بڑھے انہی کے ساتھ, ہم تو اردو کلچر کے معنی یہی ہیں, گنگا جمنی, ہم ان کے لوگ ہیں بھائی. تو لیکن اس وقت معاملہ ہمارا ان کا نہیں ہے, ان کا ہے. یہ کہ ایک کہہ رہا ہے کہ صاحب ہمارے یہاں پلاسٹک سرجری تھی اور لہذا گنپتی جی کا سر انسان کے دھڑ پہ لگا دیا گیا. دوسرا پریشان گھوم رہا, بھائی یہ ہندوستان کا پرائم منسٹر ایسی بات کرے گا تو ہم باہر منہ کیسے دکھائیں گے؟ آپ کا اس میں گزر ہی نہیں ہے. آپ دیکھیے, خاموش رہیے. یا آپ بولیں گے تو آپ چڑھا دیں گے, اس کو چڑھا دیں گے, ہندو مسلم ہو جائے گا. یعنی ہر سخن موقع و ہر نقطہ مقام دارد. یہ معاملہ نازک ہے,
سوچ کے چلو. اب جیسے آپ نے یہ سوال کیا تو کیا ہم ان کی یہ بہت سیدھا سوال ہے, کیا ہم ان کو سپورٹ کرنے لگیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تم اپنی جگہ ایسے ہو جاؤ کہ وہ تمہارے بغیر وہ چل نہ سکیں. یہ ہے. اوکے, اسپورٹس, کرکٹ, بیڈمنٹن, ہاکی, فٹ بال, اس میں کہیں تو آؤ جہاں پہ اوپر آ جاؤ. چیس ہو رہا ہے صاحب, وشوناتھ آنند کیوں؟ اور کوئی سوال؟ ادھر پیچھے ہاتھ اٹھا رہے ہیں بچے. میرے خیال سے مائک دے دو. 4-5 سوال پر ریسٹرکٹ کریں, 3-4 سوال ریسٹرکٹ. نہیں, اچھا کرنے دیجیے. ہاں, وعلیکم. ہی نے, میرے پاس وقت نہیں تھا ورنہ میں آپ کو بتاتا. انہوں نے کہا تھا کہ یہ ملک رہے گا نہیں, اس میں ہے, کہیے تو میں پڑھ کے بتا دوں آپ کو. یہ ملک جس طرح سے بنایا جا رہا ہے یہ رہے گا نہیں, انہوں نے یہ کہا ہے. بلکہ ان کی ایک پیشین گوئی تو پوری ہو گئی, کہنے لگے کچھ ہی دنوں میں بنگال الگ ہو جائے گا. ہو گیا, کیونکہ مذہب کے بنیاد پہ اگر لوگ ہو جاتے تو یہاں سے لے کر افغانستان کے بعد ایران, ایران کے بعد ترکی, ترکی کے بعد یہاں سے مغرب تک, موراکو تک, موریتانیہ تک سب نماز پڑھ رہے ہیں. سب میں رقابتیں ہیں, ایک دوسرے کی جانی دشمن ہیں. مذہب سے دیش ملک نہیں بنتا, ملک بنتا ہے کامن ایسپیریشنز سے. ملک بنتا ہے مذہب کے بنے مذہب. آپ گھر میں نمازیں پڑھیے, جمعہ کریے مسجد میں, فساد نہ کریے. لیکن آپ یہ سمجھیے کہ یہ اس کا بھی ملک ہے اور آپ کا بھی ملک ہے. آپ اس کی عبادتوں کا احترام کریے اور وہ آپ کی عبادتوں کا احترام کرے, اور نہ کرے. اور ابھی آپ ذرا سا اگر کمزور ہو تو خاموش ہو جاؤ. ذرا کسی حد تک صبر کام آتا ہے, صبر کام آتا ہے. سوچو, ریاکٹ مت کرو. کوئی اینٹا پھینکے تو اینٹے کا جواب اینٹا نہیں ہے. رکو, سوچو, 10 تک کاؤنٹ کرو. ہمارے یہاں کہتے تھے جواب دینے سے پہلے 10 گنو, پھر جواب دو. یہ ورنہ پرووک تو کیے جاؤ گے, کیونکہ ایک ووٹ کو تیار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ صاحب ہم تمہارے خلاف ہیں. وہ کہیں دیکھو یہ تو سب ایک مل گئے ہیں, چلو تم سب مل جاؤ, تو وہ تو میجارٹی ہے. وہ موقع ہی نہ دو. اپنے کام سے کام رکھو. یہ سمجھ لو کہ وہ جنہوں نے آپ کو سبز باغ دکھائے تھے وہ جھوٹے تھے. اس کا آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے. اب تک آپ کو ایسی جگہ ڈال کے گئے ہیں جہاں پہ میں نے کہا نا کہ سڑک انہوں نے لے کی ہے, اس پہ ڈامر ڈالا جا رہا ہے بس, اور کوئی فرق نہیں ہے. لیکن یہ کہ اب وہ ڈیٹیل کی باتیں ہیں, فارن افیئرز, کشمیر, ہندوستان, ہندو مسلم. لیکن بنیادی چیز یہ ہے اپنے پہ بھروسہ رکھو, محنت کرو, اگنور نہیں کیے جاؤ گے. مائنورٹی میں تھے. مولانا آزاد اکیلے تھے. مولانا آزاد ماس لیڈر نہیں تھے. مولانا آزاد بہت بڑے مفکر تھے, تھنکر تھے, لیکھک تھے, رائٹر تھے, جرنلسٹ تھے, فلاسفر تھے, لیکن مولانا ماس لیڈر نہیں تھے. اور مولانا آزاد وہ ڈیپینڈ کرتے تھے جواہر لال نہرو پہ. جب اصلی دوست تھی ان کا بدل گیا تو وہ چپ ہو گئے. انہوں نے 30 پیجز لکھے وہ کہ بھائی جواہر لال نہرو اور ہم دونوں جب نہ رہیں تب اس کو چھاپنا. وہ چھپے ہوئے ہیں, وہ پڑھیے. سب صاحب گاندھی جی کے بارے میں کہا, لوگ گول ہیں, اس پہ بات ہی نہیں کرتے.
تو مولانا آزاد جو ہیں ان کا نقطہ نظر جو تھا وہ تو سچویشن ہی بدل گئی نا. وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم کو ڈیوائیڈ ہی مت کرو, ہم ایک ساتھ رہیں گے, ہم 1000 سال سے ساتھ رہے ہیں, اور اگر ڈیوائیڈ کرو گے تو نقصان اٹھاؤ گے, وہاں تو زیادہ ہوگا. اور یہاں جو ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں, کیونکہ آپ پٹری غلط پکڑے ہوئے تھے. آپ کو بھائی یہودی دنیا میں کتنے ہیں بتاؤ؟ ٹہنی کا ناچ نچائے ہوئے ہیں دنیا کو. امریکہ بہادر کچھ کر نہیں سکتا ان کے بغیر. اب یہ کہ ان سے ہم وہ تو غلط ہیں, انہوں نے فلسطینیوں کے ساتھ یہ سب کیا, وہ اپنے لیے ہیں, وہ فلسطینیوں کے لیے نہیں ہیں. لیکن کچھ ان کے اندر ہنر ہے کہ وہ دنیا پہ اتنے حاوی ہیں کہ بڑی بڑی قوتیں اس وقت کچھ نہیں کر سکتی ان کو اپنے ساتھ لیے بغیر. وہ کیا ہے؟ وہ ہے علم, وہ ہے بینکنگ, وہ ہے اخباروں پہ نیو یارک ٹائمز, جتنا میڈیا ہے دنیا کا وہ ان کے ہاتھ میں ہے. آپ کے ہاتھ, ارے بھیا میں نے ہاتھ جوڑ کے میں گیا, میں نے کہا بھیا ایک میڈیا کھول لو, یہ نہیں کہ تم مسلمانوں کا کرو گے تو پھر وہ نقصان کرے گا, لیکن کنٹرول تمہارا ہو تاکہ جب وہ ڈنڈی مارتے ہیں ایشوز پہ وہ مانے وہ نہ کریں. اس میں ہندو مسلم سب برابر سے ہوں لیکن کنٹرول تمہارا ہو. سمجھایا؟ آپ کے یہاں سمجھ ہی نہیں ہے, معاف کریں, کوئی نہیں مانا. بڑے بڑے ایسے نہیں ہے کروڑ پتی ارب پتی ہیں, یہ سوچ ہی نہیں. ہمارے یہاں یہ سوچ نہیں. آپ سوچئے, لوگوں سے ملیے, بتائیے کہ بھائی ایک میڈیا جو کہ سیکولر ہو, مسلمانوں کا نہیں لیکن کنٹرول آپ کا. جب وہ یہاں پہ آپ جب دیکھتے ہیں چاؤں چاؤں ہوتی ہے, اس میں جہاں ایشو ہوا وہ آپ کے خلاف ڈنڈی مار دے گا, آپ رہ گئے, آپ کے پاس ہے ہی نہیں. آخری سوال جی آپ فرمائیں. میرا سوال یہ ہے کہ یا نہیں آپ پوچھ رہی ہیں, آپ پوچھ رہی ہیں جی. ون سیکنڈ, ٹیک اے مائک تاکہ اور لوگ بھی سنیں. نہیں, وہ ایشو دوسرا ہے. یہ کہ اگر وہ ماس لیڈر ہوتے, ایک اکیلے, ون سوالو, انگریزی میں کہاوت ہے, ون سوالو ڈز ناٹ اے سمر میک. وہ ان کے ساتھ تنظیم نہیں تھی. وہ اس وقت کیا ہوا کہ اندھیرے کمرے میں آپ نے ایک بیبی کال پاکستان جناح کے ہاتھ میں دے دیا, وہ دیکھ رہا ہے, ایک دم سے آپ نے بتی آن کر دی, دیکھو یہ پاکستان مانگ رہا, دو. یہ ہوا. اب وہاں وہ کہہ نہیں سکتے کہ ہم لوگ بیوقوفی میں بن گئے کہ ہم نے صاحب پاکستان جو ہے تو صاحب ان کی داؤں تھا, وہ کیسے کہیں. اس میں تینوں لوگوں کی غلطیاں تھیں, مسلم لیگ لیکن کانگریس کی لیڈرشپ کا. باقی سب تو بہت تاریخ کی بات ہے, لیکن ہمارے ساتھ جو ہیں مولانا آزاد کی معصومیت یہ تھی کہ وہ سمجھے کہ صرف ایک جواہر لال کی بنیاد پہ وہ سمجھے کسی طریقے سے یہ بچ جائے گا, شیرازہ پورا یہ ہندوستان ایک رہے گا, یہ وہ سمجھ رہے تھے. جب ہو گیا تو روئے ہیں وہ, اور 2 لوگوں نے اپوز کیا ہے پارٹیشن کو. کانگریس ورکنگ کمیٹی 14 مئی, آل انڈیا کانگریس کمیٹی کی میٹنگ 14 جون 1947. ایک مولانا آزاد, ایک خان عبد الغفار خان. گاندھی جی تو اپنا چپ چاپ چلے گئے, لیکن گاندھی جی مان گئے تھے کہ ہاں پارٹیشن کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے. سردار پٹیل نے کہہ دیا تھا کہ پارٹیشن 2 ملک ہیں, انڈیا اینڈ 2 نیشن تھیوری, ہندوز اینڈ مسلمز آر 2 نیشنز. یہ ہے. He was not that kind of a person. He was as I said, he was an intellectual. اور وہ جن لوگوں سے ان کی بنی وہ ماس لیڈرشپ میں نہیں تھے.
علماء کو جانتے تھے، اب علماء اور ملا میں بڑا فرق ہے. عالم اور جو مسجد میں نماز پڑھاتا ہے. آج کل یہی کنفیوژن ہے، دونوں ایک کو دوسرا سمجھتے ہیں، نہیں جانتے فرق. عالم تو مولانا آزاد کے اوپر، مولانا آزاد کی غلطی یہ تھی، مولانا کی کمزوری یہ تھی کہ وہ اس بات کو دیکھ نہیں پائے کہ اگر یہ آدمی بدل گیا نہرو تو ہمارا کیا ہوگا. یہ انہوں نے پورا جو پریڈیکیٹ کر دیا. ان کو یہ یقین تھا کہ آخر وقت تک یہ ہوگا نہیں. اب یہ انہوں نے کیسے طے کر لیا؟ اس کا مطلب ان لوگوں کو جانتے نہیں تھے اپنے دائیں بائیں. بھائی ایک منزل یہ آئی کہ صاحب اچھا آپ پارٹیشن کر رہے ہو، کچھ دیر فوج روک لو تو خون خرابہ نہیں ہوگا، فوج ایک رہے. جو لوگ بالکل پارٹیشن کے خلاف تھے وہ کود پڑے. ڈاکٹر راجندر پرساد کل کہ نہیں ایک دن بھی فوج نہیں رہے گی، فوراً الگ الگ کرو، کیونکہ کہیں یہ نہ ہو کہ بدل جائے ڈیسیشن. تو یہ معاملہ جو پارٹیشن کا ہے یہ نازک ہے. ہو گیا، انڈو نہیں ہو سکتا یہاں سے اب آپ کو لے کے. لیکن سمجھ لو تب سے اب تک ایک ڈیز میں خواب دیکھتے ہوئے کلاؤڈ سین میں آپ چلے آ رہے ہیں. اب ریالٹی کو سمجھو اور اس ریالٹی سے نپٹنے کے لیے اپنے اندر ایکسلنس پیدا کرو. جب میں مجاز کی بات کر رہے تھے آپ، جب میں چھوٹا تھا تو میں مجاز کے پاس اپنا آٹوگراف بک لے کے گیا، اور اس آٹوگراف بک میں سردار جعفری نے ایک بڑا چوڑا شعر لکھ دیا، فراق گورکھپوری نے لکھ دیا، اور لیکن مجاز نے بہت ہی محتاط، جو ہو سکے ہمیں پامال کر کے آگے بڑھ، جو ہو سکے ہمیں پامال کر کے آگے بڑھ. کہ میں یہ طالب علم جتنے ہیں ان سے کہہ رہا ہوں، جو ہو سکے ہمیں پامال کر کے آگے بڑھ، نہ ہو سکے تو ہمارا جواب پیدا کر.